क्लास नंबर 14 में हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एक मोमिन की जो होनी चाहिए, वो ये है कि उसके अंदर तक़वा होना चाहिए। आप ये टॉपिक देख के सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो शायद सबसे पहले आना चाहिए था ना, लेकिन हमने इस टॉपिक को जानबूझ के आखिर में रखा है। इसकी वजह यह है कि हमने जितनी हैबिट्स अभी इतनी 13-14 दिन में पढ़ी हैं, उनमें बारहा ये क्वेश्चन आया है कि ये आसान कैसे हो जाएंगी, ये सब हम कैसे सीख लेंगे। हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए, सब्र था, शुक्र था, निगाह बसीरत था, आजमाइश थी, गुस्सा था और बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो मुश्किल लग रहा था बार बार, और बार बार आप भी परेशान हो रहे थे कि ये चीज़ें कैसे आएंगी, ये स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। तो उन सब की जो बेस है, उन सब की जो बुनियाद है, और अब उस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अब ये सवाल दिलों में पैदा हो चुका, तो अब इसका जवाब हम आज कुरान से लेंगे। तक़वा वो चीज़ है, तक़वा वो जड़ है जिसकी बुनियाद पे इंसान की ज़िंदगी की इमारत तामीर होती है। तक़वा सबसे पहले आपका ताल्लुक़ आपके रब के साथ है, इसीलिए कुरान में बारहा इसकी ताकीद की गई। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है। तुमको मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। जो कुरान के अल्फाज हैं वो ये हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। जैसा कि तुम्हारा और तुम्हारे रब का ताल्लुक़ बनता है, जितना तुम्हें उसके सामने झुकना चाहिए, जो उसका हक़ बनता है, उतना तक़वा इख्तियार करो। लेकिन ये भी हम साथ साथ देखते हैं कि हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले आमाल में फ़रमाया कि अल्लाह का खौफ और अच्छे इखलाक़, इन दोनों चीज़ों को साथ साथ बयान किया है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि अच्छे इखलाक़ के लिए तक़वा ज़रूरी है, अच्छी हैबिट्स के लिए तक़वा की बेस बनाना ज़रूरी है, इसका जायज़ा लेते हैं। तक़वा क्या है? तक़वा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, वक़ा से निकला है, जिसके माने हैं बचना, प्रोटेक्शन देना या किसी का साथ देना। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान की ज़बान में तक़वा कहते हैं इंसान की ये कोशिश कि वो अपने आप को बुरी चीज़ों से बचा ले, चाहे वो बुरी चीज़ें आखिरत का अज़ाब हो, चाहे वो दुनिया का खींचना हो, चाहे वो बुरी सोबत हो, और अल्लाह की हिफाजत और हिमायत में आ जाए और अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ ले। तक़वा कहाँ से शुरू होता है? हम जब बात करते हैं तो अगर हम किसी से भी ये कहें कि आपको मुत्तक़ी हो जाना चाहिए, तो हमें शायद जान-ए-नमाज़ याद आ जाती है, शायद कुरान याद आ जाता है, अमली चीज़ें तो याद आती हैं, ये तो समझ आते हैं कि हाँ क्या करना है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें बाहर ही रह जाती हैं। तो बुनियाद जो इसकी डलती है वो अपने दिल के अंदर डलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस्लाम ज़ाहिरी अमाल का नाम है जबकि ईमान दिल के अंदर होता है। और आपने अपने सीने अक़दस की तरफ इशारा करके फ़रमाया, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। ये भी आपने फ़रमाया कि एक गोश्त का टुकड़ा है, दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा, और अगर वो ख़राब हो तो सारा बदन ख़राब, और वो है तुम्हारा अपना दिल। कभी कभी ये होता है कि दीनदारी बाहर ही रह जाती है ना, दिल के अंदर नहीं उतरती। और कभी कभी हम जो ज़ाहिरी शक्लों के इतने आदी होते हैं कि हम लोगों को भी इस तरह ही जज करते हैं कि उनके दीनदार होने का तसव्वुर हमारे नज़दीक उनका लिबास, उनका हुलिया और बहुत सारी ऐसे हमने पैरामीटर्स बनाए हुए होते हैं। लेकिन असल जो बुनियाद जहाँ से पढ़नी चाहिए, जहाँ से आगाज़ होना चाहिए ना, वो दिल के अंदर है। जब दिल के अंदर तक़वा का बीज होता है तो नेकियां खुद ब खुद शाखों और पत्तों और फूलों की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब कोई शाख आप गमले में यूं ही लगा दें जिसकी कोई जड़ ना हो, तो वो आखिरकार ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके नीचे जिस जड़ की बुनियाद पे उसने फलना फूलना था वो तो मौजूद ही नहीं थी। कोई भी तेज़ हवा, कोई भी ऐसी चीज़ आके उसको जो है वो मुतासर कर देगी। तो हमें आज इसके ऊपर बात करनी है कि तक़वा किसे कहते हैं, तक़वा क्या होता है, तक़वा कैसे जांचा जाए। तक़वा की 7 इक़साम हैं, 7 तरह से बंदा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करता है। एक किस्म तो तक़वा की ये है कि इंसान कुफ्र से दूर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें पैदा हो जाएँ उसने ईमान की मिठास को पा लिया। उन 3 में से तीसरी ये है, कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसे आग में डाले जाने को बुरा जानता है। यानी कि इस्लाम सिर्फ ले आना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस्लाम को महसूस करना, उसका कदरदान होना, उस पे अल्लाह का शुक्र करना, किसी भी ऐसी चीज़ से जो कुफ्र की तरफ लेके जाए कराहत महसूस करना इंसान के दिल के अंदर रहे, यानी वो ईमान को वैल्यू करने वाला हो। अच्छा, कुफ्र की तारीफ़ों में भी हम पढ़ चुके हैं कि कुफ्र का बुलंद तरीन दर्जा जो है वो अल्लाह का इनकार करना है, और कमतर दर्जा जो है वो अल्लाह के अहकामात
معلومات کا انکار کرنا ہے. تو کسی بھی حال میں جو ہے وہ انسان اس بات کو پسند نہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ زندگی گزارے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ دین میں کسی بھی طرح کی نئی چیزیں، ملاوٹ، افراط و تفریط سے بچے. سورہ انعام کے مطابق یہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. اور حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت کی ہے کہ کوئی دین میں نیا طریقہ خواہ دین کی بنیاد پر ہی ہو اس کو اختیار نہ کیا جائے. ایک تو یہ ہے نا کہ موجود دین میں اضافہ کر لیا جائے، ایک یہ ہے کہ دین کا مفہوم بدل دیا جائے، آیات کے معنی مختلف نکالے جائیں اور آیات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین میں ملاوٹ سے آتی ہیں. تقویٰ کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرے. چھوٹے موٹے تو ہو جاتے ہیں نا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے. تو کبیرہ گناہ خاص طور پہ اس کی فہرست میں نے قصداً یہاں نہیں لکھی، بہت آرام سے آپ قرآن اٹھائیں گے اور آپ کو ایک طویل فہرست مل جائے گی، بے شمار جگہ مل جائے گی کہ کن کن چیزوں سے تمہیں بچنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بے پرواہ ہو جانا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال یہاں فرمائی ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچو، یہ چوتھی قسم ہے. کچھ لوگ ایک وادی میں اور ایک لکڑی لاتے ہیں، تو آخر میں کیا ہوتا ہے، اتنی ساری لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ جلا لی جاتی ہیں. تو اسی طرح وہ چھوٹی اور اس حدیث پہ غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں. آج کا دن صبح سے کتنی چھوٹی چیزیں جمع ہو رہی ہوں گی نا. جیسے ہمارے پرسز میں وہ سکے ہوتے ہیں، 5 روپے کا سکہ ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، جب جمع کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ 900 روپے بن گئے، یہ 700 روپے بن گئے. اسی طرح جن چیزوں کی طرف سے انسان اتنا بے پرواہ ہو جائے تو ڈر ہوتا ہے کہ وہ مل کے نقصان نہ پہنچا دیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش. پھر پانچویں جو اس کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مشتبہ چیزوں میں بھی احتیاط کرے. جن چیزوں کے بارے میں حلال اور حرام بالکل کلیئر کٹ نہیں پتہ، لیکن درمیان میں ہیں جو کہ ادھر بھی جا سکتے ہیں اور ادھر بھی جا سکتے ہیں، تو اس میں کوشش کرے بندہ کہ اپنے آپ کو شبہ والی چیز سے بچا لے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں، قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، وہ کانشیس رہتے ہیں ہر چیز کے بارے میں نا، خیالات کے بارے میں بھی کانشیس رہتے ہیں، احکامات کے بارے میں بھی کانشیس رہتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز میں ذرا سا بھی شک ہو، اگر مال ہے اس میں ذرا سا بھی حرام شامل ہونے کا شک ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. کھانے میں ذرا سا بھی شک ہے تو اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو نہیں استعمال کرتے. اس طرح کسی بھی حکم میں اگر ذرا سا بھی شک ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس طرف جائیں جو کہ زیادہ عظیمت کی راہ ہے. پھر چھٹی قسم جو تقویٰ کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کرے. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر وقت اپنے نفس سے ایک جد و جہد ہوتی ہے. اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھنے والوں کا جنت ٹھکانہ ہے، سورہ نازعات کی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور اپنے نفس کو بخل سے بچا لینا فلاح ہے، سورہ تغابن کی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ دن رات صبح شام یہ انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے لڑے، اپنے آپ کو رائٹ ٹریک پہ رکھے، اپنے آپ کو چیزوں سے بچائے، اپنے آپ کو فوکس رکھے. اپنے نفس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے غصے پہ بات کی، کبر پہ بات کی، تو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے اپنی باغیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھے. پھر جو ساتویں اور آخری قسم ہے وہ یہ ہے کہ باقی سب سے بے نیاز ہو جائے. کتنا مشکل ہے نا، لیکن یہ کتنا مزے کا ہے. انسان کو کسی کی پرواہ نہ رہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے. سورہ مزمل کے مطابق چھوڑ دو سب کو، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. اور پھر تعریف سورہ بقرہ میں کی ہے کہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپا دیتا ہے. اور سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کے جو الفاظ نے پیارے سے دہرائے ہیں، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے آخری پڑھی نا، یہ وہ آیت ہے کہ یہ اگر دل میں بیٹھ جائے اور دل میں جگہ پکی والی بنا لے تو پھر انسان کی پوری زندگی کا نقشہ چینج ہو جاتا ہے. پھر سونا اٹھنا، کام کرنا، تعلقات نبھانا، کمانا، گھر کے کام، ہر چیز میں جو ہے نا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے. جو ہم نے حسن نیت میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، نیت کو درست کر دیتا ہے یہ کانسیپٹ اگر ہمارے دلوں میں آ جائے. پھر اس کے بعد اگر یہ نیت درست ہو جاتی ہے، اگر تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے، تو اس تقویٰ کی پہچان کے بھی طریقے ہیں. یہ سمجھیں یہ چیک لسٹ ہے ہم سب کے لیے. اپنے آپ کو دیکھتے چلے جائیں گے کہ کیا میں بھی یہ فیل کرتی ہوں، کیا میرے اندر بھی یہ چیز ہے.
پہلی بات تو یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وہی فیلنگ ہے، میں نے بارہا یہ بات کی ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں اکیلے ہوں، وضو کر رہے ہوں اور ایک قطرہ حلق میں جانے کا خطرہ ہو، تو آپ بار بار وہ قطرہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی تو روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو روزہ کسی اور نے تو قبول کرنا نہیں ہے انسان نے، اور آپ کو شدید یہ فکر ہوتی ہے کہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، تو ایک قطرہ بھی چلا گیا تو روزہ تو نہیں ہوگا۔ تو وہی کیفیت اپنے اندر رکھنی ہے ہر وقت، سورہ حدید کے مطابق وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت طاری رہتی ہے اور رہنی چاہیے، اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ طاری کر دی جائے تاکہ پورا سال طاری رہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، منہ سے نکلنے والے لفظ کی بھی فکر ہے، قدم کہاں جا رہے ہیں اس کی بھی فکر ہے، ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں اس کی بھی فکر ہے، وقت کہاں جا رہا ہے، صلاحیت کہاں جا رہی ہے، مال کہاں جا رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، لوگوں کے بارے میں دل میں کیا کیفیات ہیں، اللہ کے لیے کیا دیا کیا نہیں دیا، کیا روکا، وقت کتنا اللہ کو دیا کتنا روکا، تو آپ کی مسلسل ایک اپنے اندر اپنی خود احتسابی چلنا شروع ہو جاتی ہے اس نظر سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ یہ کیفیت پاتے ہیں، کم زیادہ بڑھتی کم ہوتی، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ تقویٰ کا بیج ڈال رہا ہے۔ دوسری کیفیت جو ہونی چاہیے، جو تقویٰ کا دوسرا نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت اور اس کے رنگ میں ڈھل جانے کی کوشش ہو۔ دنیا کی کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو اپنے رنگ میں نہ ڈھال لے۔ کوئی دوست ہوگا تو اس کے الفاظ جملوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی اور انسان سے، شوہر سے محبت ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ ویسے لباس اور رنگ پہننا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں سے محبت ہو جائے تو آپ کا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے، ان کے اکارڈنگ آپ کی لائف پلان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور میں قرآن کھول کھول کے نہ دیکھوں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ پھر تو میں بار بار قرآن کے آیات نکالوں گی نا کہ واللہ یحب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، میں اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا چاہوں گی، میرا لباس، میرے بولنے کا طریقہ، میرے گھر کا ماحول، میں ہر چیز کے بارے میں کانشیس ہو جاؤں گی کہ مجھے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہ کیسی محبت ہو سکتی ہے جو کہ زبان پہ رہے لیکن وہ نظر نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے، تو اللہ کے رنگ میں ڈھلنے کی کتنی خواہش ہے، یہ بھی ہمارے لیے چیک لسٹ ہے۔ پھر یہ کہ جو عبادت ہے یہ تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ان عبادتوں میں وہی ساری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن خلق بھی اس میں شامل ہے، انفاق بھی اس میں شامل ہے، اور خاص طور پہ وہ عبادات اپنے رب سے زیادہ قریب کرتی ہیں جو آپ مخفی طریقے سے کرتے ہیں، جو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ سورہ بقرہ کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو عبادت میں جتنی زیادہ ایسی عبادت ہوگی جو فرض سے بڑھ کر ہوگی، زکوٰۃ سے بڑھ کے صدقہ کرنا، فرض نماز سے بڑھ کے تہجد پڑھنا، تو ان چیزوں کا بھی اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں کہ ہماری کتنی ایفرٹ ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی، اور پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت اور وہ تقویٰ اتارتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میرا تعلق، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مینول کے طور پہ دی ہے، اور مجھے بتا دیا کہ اس کتاب کے ذریعے تم آخرت کے ایگزام میں پاس ہو سکتے ہو۔ آج کل بھی پتہ نہیں میرے خیال ہے آتے ہوں گے گیسٹ پیپرز، ایک زمانے میں گیسٹ پیپرز آتے تھے اور ایگزامینیشن سے پہلے وہ اتنے لوگ خریدتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ بس یہ تو مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو ایگزام کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن جو آخرت کے ایگزام کی تیاری کے لیے مسٹ ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے گھر میں گوٹے میں لپٹی ہوئی پڑی رہے اور میں کبھی کبھی ونس ان اے وائل نکال لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو تو میرے سائڈ ٹیبل پہ ہونا چاہیے، اس کو تو میرے روزانہ کے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ تو قرآن سے بے نیازی کر کے آپ رب سے قریب نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ اس نے ہی وہ کتاب اتاری، اور قرآن کی جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، دوسری آیت ہے انفیکٹ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس سے متقین کو ہدایت ملے گی۔ تو اگر کوئی متقی بننا چاہے اور اس سے ہی ہدایت نہ لے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ایک اور نشانی تقویٰ کی یہ ہے کہ آپ دنیا سے بے نیاز اور آخرت کے مشتاق ہو جائیں، آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔
یعنی اتنی چھوٹی سی دنیا جو آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس بات کو 4 سال گزر گئے، اس بات کو 6 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور ایسے ہی نہیں پتہ چلے گا۔ تو انسان اس سب کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس کو اٹریکٹ نہیں کرے گی، دنیا کرے گی، دنیا میں دل بھی لگے گا، لیکن جو انسان کی آزمائش ہے نا وہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کے واپس لانا ہے، واپس لانا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں تو آخرت کو اختیار کرنا ہے۔ کسی ایک ہی کے پیچھے بھاگ سکتا ہے نا بندہ، دونوں تو نہیں حاصل کر سکتا مکمل طور پر، تو کوئی ایک تو متاثر ہوگی اور کوئی ایک ایسی ہوگی طلب جو اوپر رہے گی۔ تو وہ آخرت کی طلب ترجیح ہے یا دنیا کی طلب ترجیح ہے، اس کا جائزہ بھی اپنا اپنا لینا ہے۔ پھر اس میں ہیلپ کرتی ہے یہ چیز کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایسے گروپ کی، تبھی تو آپ واٹس ایپ پہ گروپس بناتے ہیں، فیس بک پہ گروپس بناتے ہیں، پیجز بنتے ہیں، کمیونٹیز بنتی ہیں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ رہیں۔ تو آپ جن لوگوں کے ساتھ خود کو رکھتے ہیں نا، آپ پہلے تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ اندر سے کیا ہیں، آپ کون سی کمپنی انجوائے کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ قصداً بھی اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑنا چاہیے جو آپ کی ہیلپ کریں اس تقویٰ میں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ہر عمر میں متاثر ہوتے ہیں۔ جتنی فکر بچوں کو صحبت دینے کی ہوتی ہے، ان کے فرینڈ سرکل کی ہوتی ہے نا، اتنی اپنی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم سب کو فرق پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا، ایسی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا تاکہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ پھر اگلی چیز یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ آپ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کی کتاب سے محبت کریں گے تو خود بخود آپ اللہ کے دین سے محبت کریں گے۔ پھر آپ کو یہ فکر اور تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ یہ والے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا، کچھ احکامات ایسے ہیں جو میری ذات پہ عمل نہیں ہو رہا، کچھ ایسے ہیں جو میرے گھر میں نہیں ہو رہا، کچھ ایسے ہیں جو میرے ایونٹ، شادیاں اور میتیں اور ایسی چیزوں پہ نہیں ہو رہا، کچھ ایسی ہیں جو عدالتی نظام، قانونی نظام میں نہیں ہو رہا، کچھ ایسی ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے، ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو ایک تکلیف اور پریشانی ہوگی اس بات کی، آپ کو ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا دین بھیجتا ہے کہ اس نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس کو اس لیے بھیجا کہ یہ کتاب قائم کی جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے فرق ہی نہ پڑے کہ کیا چیز کیسے چل رہی ہے، میرے گھر میں جو چل رہا ہے، میری سوسائٹی میں جو چل رہا ہے، مجھے فرق ہی نہ پڑے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے لیے ایفرٹ نہ کروں۔ کتنی چیزوں کے لیے میں اپنی دنیا میں ایفرٹ کرتی ہوں، پیسے لگاتی ہوں، اپنا ٹائم لگاتی ہوں، اپنی صلاحیت لگاتی ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے لیکن اس کے دین کے لیے کوشش میری لسٹ میں کہیں نہ ہو۔ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تقویٰ کے کس لیول پر ہیں۔ اور پھر آخری چیز وہ ہے جس کے لیے خاص طور پہ ہم نے آج کا ٹاپک لیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے معاملات جو ہم اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، جو ہیبٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں تقویٰ کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جو تقویٰ کو کسی نہ کسی ہیبٹ سے جوڑ رہی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کے حضور رسائی کا وسیلہ لو، جہاد کرو، جد و جہد کرو۔ سورہ نساء کے مطابق قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ سورہ آل عمران کے مطابق صبر کو تقویٰ سے جوڑا۔ سورہ نحل میں احسان کو تقویٰ سے جوڑا ہے۔ اور پھر آگے میں حدیث بھی پڑھ دیتی ہوں ساتھ ہی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تقویٰ والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ان سب سے بڑھ کے نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ تو یہ تقویٰ جو دل کے اندر بنیاد بناتا ہے، پھر وہ آپ کی عبادات، دین اور اللہ سے تعلق میں نظر آتا ہے۔ اس تقویٰ کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی پوری پرسنالٹی نہ شیپ ہو؟ پھر جو ساری ہیبٹس ہم نے بات کی نا پچھلے اتنے سارے دنوں میں، ان سب کی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے کہ آپ نے راضی کس کو کرنا ہے۔ آپ کو دنیا چاہیے یا آپ کو آخرت چاہیے؟ آپ کا فوکس کیا ہے؟ کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے اور کیا چیز آپ کو پریشان کرتی ہے؟ اور آپ نے اپنی زندگی کو کیسا سوچا ہوا ہے، اور آپ نے لوگوں کو کیا سمجھا ہوا ہے، اور آپ نے معاملات سے کیا حاصل کرنا ہے؟ ساری چیزوں کی بیس بنتی ہے تقویٰ کے ساتھ۔ تبھی تو سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تقویٰ کے بغیر آپ احسان نہیں کر سکتے۔ احسان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حق پہ کم پہ راضی ہو جائیں اور دوسرے کے حق پہ زیادہ پہ دینا چاہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو آپ ایکسٹرا کر دیں، لیکن کوئی آپ کے ساتھ نہیں کر رہا نا تو آپ اس کو جانے دیں، آپ اس کو پکڑ کے نہ بیٹھیں۔ اور ہمارا سارا مسئلہ یہی سے شروع ہوتا ہے۔
آپ کیوں کسی کو زیادہ دیں گے؟ ہم تو حساب لگائیں گے کہ اچھا میں نے زیادہ دے دیا تو مجھے نقصان ہو گیا۔ یہ تقوی اور رب سے تعلق ہی ہے جس کو آپ کو اتنا بڑا ظرف دیتا ہے کہ آپ دے دے کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے حاصل کر لیا اللہ سے، اور پھر آپ کسی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ کیوں معاف کریں گے بھلا؟ یہاں تو آپ کیلکولیٹ کریں گے کیوں بھائی مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے معاف کر کے۔ لیکن یہ تقوی ہی ہے جو آپ کی پوری فائدے کی ڈیفینیشن چینج کر کے آپ کو راضی کرتا ہے کہ آپ سب کو معاف کرتے جائیں اور جنت میں گھر لیتے چلے جائیں۔ تو ساری ہیبٹس کی جو بنیاد ہے نا وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں یہاں پہ، 2-3 آیات ایسی لی ہیں، بے شمار آیات آپ کو قرآن میں ہی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کر کے ہیبٹس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، دوڑ کے چلو اس راہ پہ جو تمہارے رب کی بخشش و جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے۔ پھر متقین کا ذکر ہے، وہ ان متقین لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو اب آ گئی ہیبٹس، ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بدحال ہوں یا خوشحال، غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیات میں یہ ظاہر کیا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کے لین دین میں، معاملات میں ان کا یہ تقوی نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور آیت سورہ بقرہ کی جو آپ کے سامنے ہے، طویل آیت ہے، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لیے، نیکی تو یہ ہے آدمی اللہ، یوم آخر، ملائکہ، کتابوں اور پیغمبروں کو دل سے مانے، ایمان آ گیا، اور پھر آ گئی ہیبٹس، اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مرد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں، غلاموں کی رہائی پہ خرچ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا کتنی وہ والی ہیبٹس آ گئیں جن پہ ہم نے ابھی بات کی تھی۔ پھر ایک اور آیت پڑھ لیتی ہوں جو سورہ حجرات کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کا ذکر کیا، ان سب میں تم کو رہنا ہے، اور یہ سارے معاملات نا عزت پہ بن جاتے ہیں نا، مطلب میں کسی کو سوری کہوں تو میری عزت وہ ہو جائے گی، کوئی مجھے ڈیگریڈ کر رہا ہے تو میری کیا مقام ہوگا، میری سیلف رسپیکٹ متاثر ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے پہ حاکمیت کی جو خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ رشتوں کا ذکر کیا ہے، رشتے ناتوں کا، خاندانوں کا، وہیں پہ کیا ذکر کیا آپ دیکھیے، لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ وہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار یعنی متقی ہے، اللہ سب جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو یہ عزتوں کے معاملات نا اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، لوگوں سے چھین کے عزتیں نہیں لینی چاہیے، یا کسی کی عزت خراب کر کے اپنی عزت حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو دنیا میں عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کا نام بلند کرے گا، اور یہ جو سارے مسائل ہمارے آتے ہیں نا، اس میں صرف اور صرف جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم چھین کے عزت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں جو ہماری یہ غلط فہمی بھی ہے کہ بس ہم دور رہیں سب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے زندگی بسر کرے اور ان کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف پہ صبر کرے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو کہ خلوت نشینی اور دنیا سے بے تعلقی کی زندگی گزارے اور لوگوں کی تکالیف پہ صبر نہ کرے۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی نفی کرتی ہے کہ ہمارا جو ایک مجموعی کلچر ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کریں کہ ہم صبر کریں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو مینیج کر لیں گے، ہم کسی سے ملیں ہی نہ۔ تو یہ تقوی ہے جو ہوگا اندر تو پھر آپ کے اندر یہ ہیبٹس پیدا ہوں گی۔ یہ تقوی آپ پیدا پہلے کریں گے، اللہ سے تعلق اپنے دل میں جھانکیں گے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیسے چینجز آتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جو گول ہے نا، آخرت اور رب کو راضی کرنا، یہ گول ہی آپ کو دنیا میں استقامت، صبر اور سکون بھی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ اس دنیا کی کھینچتان سے باہر آ جاتے ہیں، آپ اوپر نکل جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے جس میں لوگ روزمرہ چیزوں میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں تقوی کے ثمرات بیان کیے ہیں کہ اس تقوی کے فائدے جو تمہارے لیے لکھے ہیں آپ کے سامنے ہیں، آیات تو آپ پڑھ ہی لیں گے، میں ہائی لائٹڈ چیزیں پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ تمہارے لیے کسوٹی پہنچائے گا، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے، تم صحیح ڈیسیشنز لے سکو گے، برائیوں کو دور کرے گا، قصور معاف کرے گا، آخرت کا گھر دے گا، عزت دے گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے گا، رزق دے گا، ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا، خوف اور رن سے بچا لے گا، جنتیں دے گا اور اپنی محبت دے گا۔ بھلا اور کیا چاہیے؟ اور یہ آیات بھی سلیکٹڈ ہیں، بے شمار وعدے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کیے ہیں، متقین سے کیے ہیں، جن کے لیے ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے نا دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے
تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتایا کہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بہتر زادیرہ چیزیں جمع کرتے ہیں، بے شمار جمع کرتے ہیں گھر کے اندر۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ پرہیزگاری ہو تمہارے پاس، زندگی گزارنے کے لیے بھی سب سے اچھا ہے اور آخرت کے لیے بھی سب سے اچھا ہے۔ لباس، بہت لباس انسان ارینج کرتا ہے اپنے لیے، بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ اور آخری آیت سورہ آل عمران کی، جس پہ ہم آج کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرو اگر تم فلاح چاہتے ہو، دنیا کی بھی فلاح اور آخرت کی بھی فلاح۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقویٰ عطا کرے کہ ہم اپنے رب سے قریب ہو جائیں، اس کا رنگ اختیار کریں، اس کو راضی کرنے کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، اپنے نفس کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے اندر یہ ساری ہیبٹس پیدا کر سکیں جن کی ہم نے کوشش کی تھی۔ بلڈنگ قرآنک ہیبٹس کی آخری کلاس اس میسج کے ساتھ آج یہاں پر مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے راستے میں ہم سب کو آگے بڑھنے والا بنائے۔